बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देखने जा रहे हैं प्रोग्राम खोज। व्यूअर्स, सियासी तौर पे, माशी तौर पे, समाजी तौर पे और इखलाकी तौर पे क्या वजह है कि मेरी जो कौम है, मेरा जो मुल्क है, इस वक्त जमूद का शिकार हो चुका हुआ है। इस वक्त पोलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, मईशत के मैदान में हालात बहुत ख़राब हैं, सियासत के मैदान में इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है और समाजी तौर पे भी हमको इतने बाकिरदार वीडियो अपॉलॉजी, मुझे ये कहने दे, शहरी नहीं है। इसकी क्या वजह है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाले मुल्क के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ? कौन ज़िम्मेदार है, हम या वो लोग जो 75 साल से हम पर रूलिंग कर रहे हैं? तो इस तलख हकीकत का खोज लगाने के लिए हम जाएंगे मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के दरमियान। उनसे हम ये पूछेंगे कि आखिर मेरे मुल्क के साथ, मेरी कौम के साथ ऐसा क्यों हुआ। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। कॉम्प्लिकेटेड इन अ सेंस कि ये जब आप किसी भी मुकाम पर ये सोचते हैं कि आज मेरा मुल्क कहाँ खड़ा है, तो मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, इतनी सी सिर्फ आपके अंदर इस मुल्क के लिए मोहब्बत भी अगर इतनी सी भी है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस आती हैं दिमाग में, मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो ये जवाबात हमें एक्सपर्ट्स ही दे सकेंगे। अब हम मिलेंगे आपको एक्सपर्ट्स के दरमियान। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ आमना मुफ्ती साहिबा मौजूद हैं, जो ना सिर्फ ड्रामा निगार हैं, ड्रामा राइटर हैं, बल्कि सोशो इकनॉमिक इशूज़ या इन ब्रीफ स्ट्रेटजिक इशूज़ पर भी मुख्तलिफ नामवर न्यूज़पेपर्स में लिखती रहती हैं। तो इनके पास आने का मकसद ये है कि इस वक्त जो एक महंगाई ने इस कौम को, जिसे कहते हैं कि ज़हनी मरीज़ बना दी है, मैं इनसे पहले तो ये पूछूंगा कि एक ड्रामा निगार लिख रहा है, वो औरत की, बीइंग अ वूमेन, ये ख़ातून की मेंटेलिटी, उसके इश्यूज़, उसके मामलात ज़्यादा बेहतर समझती हैं। पहले तो मैं इनसे महंगाई के मतलब पूछूंगा कि एक महंगाई किस हद तक है, आप किस हद तक उससे असरअंदाज हुई हैं, और हमारे ड्रामों में इन इश्यूज़ को हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता। पहला तो सवाल मेरा होगा, मैडम सवाल आपने सुन लिया, महंगाई, किचन बास्केट 50,000 रुपया भी जो शख्स कमा रहा है, यूटिलिटी बिल्स सेपरेट, वो अपने बच्चों की ग्रोथ कैसे करे, उसको क्वालिटी बेस्ड फूड कैसे दे? बहुत शुक्रिया बिलाल। सिचुएशन वाकई ग्रेव से ग्रेविस्ट की तरफ जा चुकी है, जा नहीं रही, जा चुकी है। जहाँ तक आपने बात की कि 50,000 कमाने वाले की किचन बास्केट, उसकी किचन बास्केट वो नहीं रह गई। ख़वातीन का एक तरीक़ा था हमेशा से, एक जो मीडियोकर आपने बताया है कि वहाँ तक जिन लोगों की, हमारे दौर में जब हम बच्चे थे तो वो 5,000 रुपये हुआ करती थी इनकम, तो उसमें से 2-3 हज़ार रुपये बेगम को दे दिए, 1.5-2 अपनी जेब में रख लिए, तो उसमें बड़े आराम से महीने का इकट्ठा एक सौदा सलफ आता था, दालें, घी वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो एक मीगर, एक सिंपल ज़िंदगी चलती रहती थी। आज अगर एक आदमी 50,000 भी कमा रहा है तो वो अपनी बेगम को अगर 25,000 भी देता है, तो महीने की ग्रोसरी मैं नोट करती हूँ कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वो महीने की ग्रोसरी नहीं ले रही, डेली ख़रीद रहे हैं, रोज़ाना की चीज़ें, जो बेबरकता किस्म का एक हमारे यहाँ जिसे कहा जाता है कि वो 2 टमाटर लाएंगी, 4 प्याज़ें लाएंगी, वो किलो के हिसाब से अब चीज़ें कम ख़रीदी जा रही हैं। तो सिचुएशन तो बहुत बिगड़ चुकी है, और इसमें ख़वातीन के लिए वो तो उनके अंदर एक इतनी सलीका शुआरी है कि उनको आप जितने भी पैसे दे दें, वो उसमें किसी न किसी तरह खींच तान के गुजारा कर लेती हैं। लेकिन आज मेरा जितनी ख़वातीन से बात होती है, मिलना होता है, मेरी मिलने वाली टीचर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वो ख़वातीन भी हैं जो ज़रा ज़्यादा इकनॉमिकली बेहतर घरानों की हैं। प्रॉब्लम सबकी एक ही है, क्योंकि अखराजात सभी के हैं। हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि आपको ग्रोसरी लानी, आपको एक वक्त का खाना मेज़ के ऊपर रखना हज़ारों में पहुँच। ठीक है। दूसरी तरफ मैम, जो मेरा इरा था, मैं 90s में, मेरी 85 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैंने 90s का इरा देखना शुरू किया। मैंने अपनी दादी को देखा, अपनी फूफो को देखा, अपने चचा को देखा। फिर जब 2000 के बाद हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गए, मैंने अपने इरा में ये देखा कि हम पर जो इम्पेक्ट था हमारी फैमिली का था। मैंने अपनी वालदा को देखा, मैंने अपने वालिद, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने किचन चलाया, जैसे उन्होंने निजी मामला चलाए। लेकिन 2010 के बाद जो हमारी यूथ आई, उस पर इम्पेक्ट है सोशल मीडिया का, उस पर इम्पेक्ट है ड्रामास का। अब एक यूथ का 18 साल का, 22 साल का, 24 साल का लड़का है, उस इसी तरह कोई खातून है, मेरी बहन है, मेरी बेटियों की तरह छोटी बहन है, जब वो ड्रामों में
دیکھتی ہے, جب وہ شوز میں دیکھتی ہے, مارننگ شوز میں دیکھتی ہے کہ خواتین لاکھوں روپے کے کپڑے, گھاگرا, جو بھی کچھ کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, انہوں نے بڑا زبردست کپڑا پہنا ہوتا ہے اور ساتھ انہوں نے لپسٹک, نیل پالش, میک اپ, شاہانہ کھانے رکھے ہوتے ہیں, اور وہ صبح اس کا باپ اور ماں آگے رو رہے ہوتے ہیں کہ ناشتے دے پیسے نہیں ہے گے, ساڑھے کول کھان دے پیسے نہیں ہے گے. یہ اس ٹائم نجی ٹی وی چینل کا کوئی ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے, اس میں لڑکا جو ہوتا ہے تو بیسیکلی ایک سمپل ایک ایکٹر ہے. ایکٹر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگ ان کے لیے خاص ٹرم یوز کرتے تھے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دیٹ ٹرم, سوری ٹو سے. وہ گاڑی میں آ رہا ہے, وہ لڑکیوں کو پکڑ رہا ہے, لڑکی آ رہی ہے, وہ باپ, وہ جو بیٹی بیٹھی ہے, وہ جو بیٹا بیٹھا ہے, وہ تو اپنے باپ کو دنیا کا ناکام ترین شخص سمجھے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ ڈراماز اور اس طرح کے مارننگ شوز نوجوان نسل کو نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم جنرلائز تو نہیں کر سکتے بلال, لیکن اگر اس کے اوپر, چونکہ آپ کا ماشاءاللہ تعلق ریسرچ کی فیلڈ سے بھی, آپ نے آئی آر میں پی ایچ ڈی کیا, تو آپ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہوں گے. ریسیپشن انالیسس ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا دیکھنے والا کیا ریسیو کر رہا ہے. اب کچھ مارننگ شوز واقعی ایسے ہیں جہاں بتایا جاتا ہے کہ جی میں وہاں گئی تو میں وہاں سے فلاں سٹور سے میں یہ شاپنگ کرتی ہوں, اس طرح. اب یہ خواہشات وہ ہیں, آپ کی بہت حد تک بات بجائے کہ جہاں پہ بے بسی محسوس ہوتی ہے پیرنٹس کو, کیونکہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو سب کچھ دیں. اور یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یوتھ کو بھی بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ ماں باپ گدھے تو نہیں. اب جو اسکرین کے اوپر دکھایا جا رہا ہے, کیبل کے اوپر دکھایا جا رہا ہے, وہ آبویسلی اٹس این ایڈیٹ باکس. سو یوتھ کو بھی بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ آپ کیوں اس ایڈیٹ باکس کی باتوں پہ یقین کر رہے ہیں جو وہاں خاتون بیٹھے ہیں یا حضرت بیٹھے ہیں. میڈم, یوتھ از ان لرننگ پروسیس, میڈیا شوڈ گائیڈ ہم, میڈیا شوڈ گائیڈ ہر. ایگزیکٹلی, وہ بات میں آپ کی سمجھتی ہوں, لیکن اس میں مسئلہ کیا آ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جب انٹرٹینمنٹ چینلز بنے تو کیا, جب آپ نے دیکھیے کہ ہماری جب بنتی ہے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن, تو اس وقت اس کے جو ہمارے باقاعدہ مقاصد تھے کہ ان مقاصد کے جس میں انفوٹینمنٹ تھی, انٹرٹینمنٹ نہیں تھی. اب اس وقت ہے انٹرٹینمنٹ. تو انٹرٹینمنٹ میں ان کے پاس اخلاقی ذمہ داریاں وہ بالائے طاق رکھ دیتے ہیں, اور اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈسٹری ہے. تو انڈسٹری جو ہے وہ بڑی روتھلیس ہوتی ہے. تو آپ کی بات اپنی جگہ بالکل بجائے, لیکن انڈسٹری کی ڈائنامکس ہیں, وہ تو وہی چیز دے گی جو بک رہی ہے, وہ تو خواہش ہی پیدا کرے گی. ایک وہ آپ کے کیا خیال میں وہ اسپانسرڈ نہیں ہوتے شوز؟ وہ تو شوز اسپانسرڈ ہوتے ہیں, ڈراما اسپانسرڈ ہوتے ہیں. کیوں اسپانسرڈ ہوتے ہیں؟ وہ تیل کے ڈبے سے اسپانسرڈ ہوتے ہیں. وہ جو وہاں کھانے دکھاتے ہیں وہ اسی لیے تو دکھاتے ہیں, وہ سب کچھ اسی لیے تو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میم, اس وقت میرے ملک کا ایشو یہ تو نہیں ہے کہ اس کی اس سے شادی ہو جائے, اس کو مل جائے بھابھی دیور کے ساتھ بہنوئی, سوری ٹو سے میں ٹرم یوز نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں ویسے جنیرک بات کروں, بہنوئی کا وائف کی سسٹر کے ساتھ, سسر کا بہو کے ساتھ, اس طرح کے غلیظ کام ہو سکتا ہے اس رائٹر کے گھر میں ہوتے ہوں. اللہ کا شکر ہے میں نے نہیں دیکھا, نہ میں نے اپنے ارد گرد میں دیکھا اس طرح کا کچھ ہے. اگر ہے بھی تو اس کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. میرے ملک کا ایشو مہنگائی, کرپشن, کلنگ آف میرٹ, ڈائریکشن لیس اسٹڈی, جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آئی ایم انٹرفیرنس ان آور کنٹری, یعنی انڈیو فورن انٹرفیرنس ان مائی کنٹری. میرے ملک کے یہ ایشو ہیں. اس پہ ڈرامے کیوں نہیں بنائے جاتے؟ بیوروکریٹک انرشیا, اس پہ ڈرامے کیوں نہیں بنائے جاتے؟ دیکھیے, یہاں میں ایک اور بات پہ اختلاف کروں گی. رائٹر کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے, ہم رائٹر کو اس طرح سے زیرو نہیں کر سکتے. رائٹر بھی آبویسلی ایک معزز فرد ہے, ٹھیک ہے, تو اس چیز پہ میں احتجاج بھی کروں گی اور میں وہ بھی اختلاف بھی کروں گی. بہرحال, لیکن یہ کہ جو آپ نے مسائل بتائے نا, یہ مسائل ہیں گھر سے باہر کے. ہمارے ہاں ایک بہت بیسک ڈیوائیڈ ہے مردانہ اور زنانہ سوچ میں. آپ نے اکثر پڑھا ہوگا, ہم بچپن میں وہ پڑھا کرتے تھے جاسوسی ناول, تو ان میں لکھا ہوتا تھا مردانہ لکھائی میں لکھا ہوا, زنانہ لکھائی میں. تو مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں جو پہچان لیتے ہیں کہ لکھائی مردانہ ہے زنانہ ہے. جب آپ اتنا بڑا ڈیوائیڈ انٹلیکچوئلس کے بیچ میں لے آئیں گے, جب آپ نے گلیوں کو کلیم تو کر لیا آدمیوں نے, اور گھر میں عورت کو بند کر دیا اس کے انٹرٹینمنٹ کو ٹیلی ویژن کے اوپر, تو عورت کے مسائل ڈرامے کی صورت میں آئیں گے. 8 بجے آپ میں سے کون, میرا خیال ہے کہ کوئی بھی, جتنے مرد حضرات سے میں پوچھتی ہوں وہ کہتے ہیں ہم ڈرامہ نہیں دیکھتے. جب آپ ڈرامہ دیکھتے ہی نہیں تو آپ کے مسائل کیوں لکھے جائیں گے؟ بہنوئی اگر گھر میں کچھ حرکتیں کر رہا ہے تو وہ ایک عورت فیس کر رہی ہے, چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. سسر اگر ایسا ہے, چاہے وہ آٹے میں نمک سے بھی کم ہے, تو وہ ایک عورت فیس کر رہی ہے. وہ باتیں, یہ وہ ٹیبوز ہیں جن کے اوپر کبھی بات نہیں ہوئی.
تو ان کی ریٹنگ خود بخود بڑھے گی. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمارے یوتھ کے پرابلمس ہیں, ہمارے بہت حقیقی پرابلمس بھی ہیں, ان کے اوپر بات کیوں نہیں ہوتی, تو اس کے لیے ہمیں خواتین سے ویورشپ شیئر کرنی ہوگی. ہمیں اپنی باہر کی زندگیوں میں خواتین کو لانا ہوگا. دیکھیے جب انہوں نے دیکھی ہی نہیں یہ باتیں, جو باتیں جن کا آپ نے جن ایشوز کا ذکر کیا, تو وہ کیسے ان کے اوپر لکھیں گی؟ جب وہ عورت جو ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہے اس کو آپ نے اس کا دماغ بند کر دیا ہے کہ جا یہ مردوں کی باتیں ہو رہی ہیں, تو یہاں بیٹھ کے کیا بات کری, تو نے کون سے روس اور چین کی لڑائی کرانی ہے؟ تو میں نے کرانی ہے روس چین کی لڑائی. تو اس کو جب آپ نکال دیں گے سیاسی ڈسکشن سے, تو پھر وہ جا کے اپنے سسر کو بنائے گی روس اور اپنی ساس کو بنائے گی امریکہ, اور وہ ان کے بیچ میں کرائے گی لڑائی. ٹھیک ہے میم, گاربیج ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں. آپ کے اس محلے میں بھی گاربیج کے رکھتے ہوں گے, کسی نکڑ پہ رکھتے ہوں گے گند, یعنی گند کا ٹوکرا جس سے ہم کہتے ہیں, سوری ٹو سے میں ٹرم یوز کروں لیکن اٹس ناٹ اے چیپ ٹرم. کبھی ایسا ہوا ہے کہ سوسائٹی نے کہا یار ہر گھر سے تھوڑا بہت گند نکلتا ہے, اس کو ہم ایسی جگہ رکھیں جہاں سے پورا محلہ گزرتا ہے؟ از اٹ پاسبل ناٹ؟ کیا یہ جسٹیفیبل ہے کہ گند کے ٹوکرے کو آپ سینٹر میں رکھ کے ایکسپوز کریں یا اس پہ آپ مزید مٹی ڈالیں گے؟ دیکھیے اس کو ہم کرٹن اس کے کارپٹ کے نیچے تو نہیں کر سکتے نا, ہمیں اس کو نکالنا ہوگا. جب ہم اس کو نکال رہے ہوں گے تو ہمیں نظر بھی آئے گا. لیکن نکڑ میں گند کو ہونا نہیں چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, میں مانتا ہوں, لیکن جتنا گند اگر آپ رکھیں گے, اگر آپ اسے سینٹر میں لا کر ایک چینل وہ دکھا رہا ہے, دوسرا چینل وہ دکھا رہا ہے, تیسرا چینل وہ دکھا رہا ہے, چوتھا وہ دکھا رہا ہے, جو اصل ایشوز ہیں جس پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, نوجوانوں کی ڈگریاں ضائع ہو رہی ہیں, میرے ملک میں فورن انٹرفیرنس ہے, میرے ملک میں مہنگائی ہے, میرے ملک میں میرٹ کا قتل عام ہے, میرے ملک میں افسر شاہی جو ہے وہ آج بھی تاج برطانیہ کی یاد تازہ کر دیتی ہے. میں کچہریوں میں عورتوں کو جھولیاں اٹھا کے بدویں دیکھتا ہوں. میرے ملک کے تو یہ بھی مسائل ہے. کیا میرے ملک کا یہ مسائل ہے بہنوئی, سسر, ساس, چچا, دیور, بیوی, اس طرح کے مقدس رشتوں کو ناپاک کرنا؟ دس از مائی کویشچن. پھر میں ادھر ہی میں نے یہی بات پہلے بھی عرض کی کہ دیکھیے پھر وہی بات کہ یہ ایک پرائیویٹ انڈسٹری ہے, اور پرائیویٹ انڈسٹریز جب اور کسی انڈسٹری کی اخلاقیات نہیں ہیں, جب آپ کے ہاں پلاسٹک پروڈیوس کرنے والی کسی انڈسٹری کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے, آپ کے ہاں کسی اور بھی کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ان کی کوئی اخلاقیات نہیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا انڈسٹری کی کوئی اخلاقیات ہوں گی؟ آپ بھی ہماری برادر میں ہی شامل ہیں, تو نیوز کی بھی اخلاقیات نہیں ہے, ویوز کی بھی اخلاقیات نہیں, تو انٹرٹینمنٹ کی بھی اخلاقیات نہیں, کیونکہ اس معاشرے کی ہی اخلاقیات نہیں. ہمیں مینڈ کرنا پڑے گا اس چیز کو بہت پیچھے جا کے. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ ایشوز کیوں ہائی لائٹ نہیں ہو رہے اور یہ ایشوز کیوں ہائی لائٹ ہو رہے ہیں, تو دیکھیے یہ بڑا ایک سائنٹیفکلی ایک اس انڈسٹری کو چلایا جا رہا ہے. جب فیڈ بیک, جس کو ریٹنگ بھی کہتے ہیں, اور ویسے بھی مختلف طریقے سے جب فیڈ بیک کاؤنٹ کرتے ہیں, تو آپ نے جو مسائل بتائے ان مسائل کے اوپر لوگوں نے لکھے تھے. پلیز آپ اگر اٹھا کے دیکھیں, ان کی ریٹنگ بالکل نہیں آتی. جب ریٹنگ نہیں آتی تو ان کے اسپانسرز چلے جاتے ہیں. اب وہ ڈرامہ میرے آپ کے لیے تو نہیں بنا رہے نا, انہوں نے تو وہاں کتنے لوگ ہیں جو وہاں جاب کر رہے ہیں, ان کا کچن بھی تو چلنا ہے. ایک چینل میں 20-25 ہزار لوگ ہیں نیچے تک. جب سپانسرز نہیں آئیں گے, چینل کی ریٹنگ گرے گی, چینل بند ہو جائے گا, تو اب وہ ہمارے مسائل دکھاتا بیچارہ ختم تو نہیں ہو سکتا. پرابلم از دیٹ, یہ بڑا ایک بیسک سی بات ہے جو ہمارے مین فوک انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ہم 80s سے شروع ہوئے ہیں, سینماز سے عورتیں غائب کی ہم نے ایگزیبیشنز, مینا بازار, گھر کے باہر سے خواتین کو غائب کر دیا. ان کی سول انٹرٹینمنٹ 8 بجے سے 9 بجے کا ڈرامہ چھوڑا. تھوڑا ایک سوال کر سکتا ہوں؟ میں نے تو اتنے اپنے ہوش میں نہیں دیکھا, لیکن اب سم ٹائم سوشل میڈیا پہ کلپس دیکھتا ہوں. اندھیرا اجالا سوشل ایشوز تھے, وہ کوی صاحب تھے, بچے اغوا ہو گئے, وہ دکھا رہے ہیں. اس وقت کے تنہائیاں ایک ڈرامہ تھا, بڑا اچھا تھا, اس میں نے اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی. پھر ایک وارث تھا, میرے والد صاحب اس کا تذکرہ کرتے ہیں, بڑا زبردست ڈرامہ تھا. اس طرح کے ڈرامے. اس کے علاوہ پھر ایک وہ بھی تھا, اور میں نے بہت سارے ایسے ڈرامے. میں عبد القادر ہوں, ایک نجی چینل پہ چلا تھا کہ وہ ماڈرنائزیشن سے, یعنی ویسٹرنائزیشن سے ماڈرنائزیشن کی طرف آیا, وہ اسلام کی طرف آیا اور اس نے اپنے آپ کو بدلا. اس طرح کے ڈراموں کو بھی تو پاپولیرٹی ملی. دیکھیے آپ نے جن ڈراموں کا ذکر کیا وہ پی ٹی وی نے بنائے تھے. میں نے شروع میں ہی عرض کیا کہ پی ٹی وی انفرٹینمنٹ بناتا تھا, وہ اخلاقیات کی تربیت کر رہا تھا. وہ ایک اسٹیٹ اونڈ ایک ٹیلی ویژن چینل تھا. جس ہم دوسرے ڈراموں کی بات کرتے ہیں, یہ اسٹیٹ اونڈ نہیں ہے. عشرت فاطمہ جیسے نیوز پڑھتی تھی, کیا آج ویسے نیوز پڑھی جاتی ہے؟ نہیں, بار بار ایک ہی کلپ چلایا جاتا ہے, لوگوں کے دماغوں میں گھسا دیا جاتا ہے. تو ایک پرابلم ایک ہے نا, اس کو انڈسٹری کو آپ اس اکیڈمی سے, جو پی ٹی وی نامی اکیڈمی تھی,
اس سے ہم کبھی بھی ریلیٹ نہیں کر سکتے. دیٹ واز این اکیڈمی. اسٹیٹ پلاننگ از ریکوائرڈ. اور میڈم نے کہا ہے کہ جو ایشوز کچھ گھروں میں ہیں ہم اس کو لاتے ہیں, اور اس کو لانے سے ایٹ لیسٹ معاشرے کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ آپ گھر کے باہر اگر گھر کے مرد ہیں تو گھروں میں اس طرح بھی خواتین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور دوسری بات, جب میں نے میڈم سے پوچھا کہ میم اصل ایشوز تو مہنگائی ہے, کرپشن ہے, بے روزگاری ہے, ایک عام بندے کو انصاف نہیں مل رہا, مائیں بہنیں بیٹیاں کچہری میں رل گئی ہیں, اس وقت آپ کو پیورٹی, کوئی چیز پیور ہی نہیں ملتی, دودھ سے لے کے میڈیسن تک سب اسٹینڈرڈ میڈیسن. تو میم نے کہا جب اس طرح کے ڈرامے بنانے کی کوشش کی گئی, ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی, تو عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, ان کی ریٹنگ نہیں آئی. اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے, جو پرائیویٹ میڈیا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ جو ہے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے جس سے نہ صرف اس کو پروفٹ ہو بلکہ وہاں جو اس کے پاس ورکنگ جو لیبر ہے جو وہاں کام کری ان کا بھی دال دلیا. چلے میم کی اوپینین ہے, میری بھی ایک اپنی اوپینین ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس جو ڈسکشن کا جسٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا. جی ویئرس, اس وقت ہمارے ساتھ ملک کے نامور مذہبی اسکالر, بلکہ میں یہ کہوں گا سوشو اکنامک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ایز ویل, حافظ علامہ حشام الہی ظہیر صاحب موجود ہیں, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک سیاسی, معاشی, اخلاقی اور سماجی محاذ پر جو ہمیں تنزلی کا سامنا ہے, بینگ اے نیشن, بینگ اے کنٹری, جو اس وقت ہمیں ایک جمود کی سی کیفیت ہو چکی ہے, تو اس کی ہم وجہ پوچھنے ہیں کہ فلا کدھر ہے, فالٹ کدھر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ لینے والا ملک, کیا وجہ ہے کہ اس وقت دنیا میں, میں ویڈیو اپولوجی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بیگنگ کنٹری بن چکا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, کمنٹ سیکشن میں جائیں, بالخصوص انڈینس ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. حشام بھائی آپ نے سارا معاملہ سن لیا. سر پاکستان کلمے کے نام پہ لیا گیا, نبی کے نام پہ لیا گیا, بزرگان دین نے قربانیاں دی, مائیگریشن ہوئی, وہاں بھی ہم نماز پڑھتے تھے, زکوٰۃ دیتے تھے, حج کرنے جاتے تھے, مذہبی فریضے ادا کرتے تھے, عید الفطر, عید الاضحیٰ سب مناتے تھے. آنے کا مقصد تھا خودداری کی زندگی جینا, قرآن و سنت کے تابع زندگی گزارنا. سر ڈنٹ کہاں پہ پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, بنیادی طور کے اوپر یہ ایک بڑا لمبا چوڑا آپ نے موضوع ڈسکس کرنا شروع کیا ہے, تو میں جو بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں آپ نے اپنے دباچے کے اندر ہی اس کی نشاندہی بھی کر دی. ہم نے یہ ریاست لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کی. جب کسی بنیاد کے اوپر بندہ کوئی چیز, آپ ایک عمارت کی بنیاد بناتے ہیں, جو بنیاد بنائی ہے اسی کے اوپر عمارت کھڑی ہونی ہے. ہم نے وطن حاصل کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر, اور ہم نے اس بنیاد کو چھوڑ دیا تو تنزلی کا شکار ہو گئے. مثال دے رہا ہوں, آپ نے یہ بات کی کہ سیاست کے اندر ہر جگہ ایک جمود کا ہم شکار ہو گئے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, کیا ہم, میں اور آپ بھی سیاست کے اندر اس بات کو نہیں دیکھتے کہ کون زیادہ بڑا لٹیرا ہے, کون زیادہ بڑا چور ہے, کون زیادہ بڑا وڈیرا ہے, ووٹ اس کو ڈالنا ہے. ہم نے ممبر کے ساتھ جو سلوک کیا وہ یہ کیا کہ ممبر کے اوپر جو تقریر کرنے والا شخص ہے نا, وہ ایماندار ہونا چاہیے کم از کم. چلو میں یہ کہتا ہوں شکر ہے, یہ بات بھی, یہ فلسفی بھی لوگوں میں عام ہو گئی کہ ممبر کے اوپر جو بیٹھا ہو وہ چور نہیں دیکھنا چاہتے, وہ کرپٹ نہیں دیکھنا چاہتے, وہ لٹیرا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک عام عوام کی آواز آج بھی ہے کہ ممبر کے اوپر بیٹھنے والا بندہ شرابی نہ ہو, وہ کرپٹ نہ ہو, وہ ایسا نہ ہو. لیکن جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہو وہ چاہے جیسا مرضی ہو, جو ایم این اے کی کرسی پہ بیٹھا وہ چاہے جیسا مرضی ہو, جو سیاست کے اندر ہے وہ چاہے جیسا مرضی ہو. اگر ممبر کے اوپر سے سیاست کی بات بھی ہو, مجھے بتائیں کہ کیپٹلزم نے یا سیکولرزم نے یہ کس قسم کا فلسفہ دیا کہ ممبر کے اوپر آپ بیٹھ کے سیاسی گفتگو کریں تو آپ کو کیا کہیں گے, مولوی مسجد میں, مولوی مسجد میں سیاست کر رہا ہے, فتنہ پھیلا رہا ہے, فتنہ پھیلا رہا ہے. ہاں یہ لیکن کہا جاتا ہے, یہ بات بتا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو کنسیپٹ ہے یہ کہاں سے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے سامنے چند صحیح احادیث رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنو اسرائیل کے اندر ان کے سیاسی لیڈر ان کے انبیاء ہوا کرتے تھے, یعنی بنی اسرائیل کے اندر سیاست کا کام بھی ان کے انبیاء کیا کرتے تھے. میرے بعد کوئی نبی نہیں, لیکن میرے بعد میرے وارث علماء پیدا ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا کام تھا سیاست کرنا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا جو خلیفۃ المسلمین ہے, سب سے پہلا جو ریاست کا لیڈر ہے,
وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان ہیں، ان کے بعد حضرت علی۔ اب یہ آپ ذرا غور کریں کہ حضرت ابو بکر کیا صرف سیاست کے امام ہیں کہ مصلی کے بھی امام ہیں، ممبر رسول کے بھی امام ہیں، حضرت عمر ممبر کے بھی امام ہیں، مصلی کے بھی امام ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جب مسلمانوں نے مصلی کو ممبر رسول کے اندر تو یہ کنسیپٹ بنا لیا کہ ممبر رسول کے اوپر ایماندار ہو، ممبر رسول کے اوپر عالم دین ہو، ممبر رسول کے اوپر کم کرپٹ بندہ ہو، تو تخت رسول کے اوپر چور بیٹھ جائے۔ آپ یہ کنسیپٹ جب تک لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے کہ یہ جو تخت ہے، یہ جو ریاست ہے، یہ بھی رسول اللہ ہی کا عطا کردہ ریاست ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے کہا یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، تو کیا یہ تخت رسول نہیں ہے؟ تو تخت رسول کے اوپر چور بیٹھنا چاہیے، لٹیرا بیٹھنا چاہیے، وڈیرا بیٹھنا چاہیے، جگیردار بیٹھنا چاہیے؟ نہیں، اس کے اوپر بھی وہی بندہ بیٹھنا چاہیے جو ایک عالم باعمل ہو، جس کے کردار سے آپ کو اجلا پن نظر آئے، جس کا کردار ایک روشن ہو۔ سر لیکن کچھ مذہبی جماعتیں، پھر میں نام نہیں لوں گا، ہمیشہ سے اقتدار میں رہی ہیں، انہوں نے نہیں، آپ کو نہیں لگتا اس مذہبی جماعت نے وداؤٹ کالنگ دیئر نیم، اس مذہبی جماعت نے باقی جو مذہبی جماعتیں ان کا بھی جو ایک سٹیچر تھا عوام میں، ان کی بھی جو کریڈیبلٹی تھی، اس کو نقصان پہنچایا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات اس سے مختلف ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ ویژن ہے کہ شاید اس جماعت کی وجہ سے باقی مذہبی جماعتوں کو ڈنٹ پڑا ہے، لیکن آپ خود ذرا انالیسس کریں کہ آج سے 20 سال پہلے ان کی سیٹیں کتنی تھیں اور اب کتنی ہیں۔ آج خیبر پختونخوا میں کم از کم اس بیلٹ کے اندر یہ شعور پیدا ہو گیا کہ تخت کا وارث بھی عالم دین کو ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ انہوں نے ایک بہت بڑی تبدیلی کریٹ کی ہے اپنی مستقل جد و جہد۔ اور یہ جو ہوتی ہے نا، دوسری بات ہے کہ بلال بھائی مذہبی جماعتوں کا ایکچوئل کردار کیا ہوتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ مذہبی جماعتیں بنیادی طور پہ فلسفی کے اعتبار سے ابن خلدون سے لے کے آج تک آپ فلسفہ پڑھ لیں یا پولیٹیکل سائنس پڑھ لیں، مذہبی لیڈر اور مذہبی جماعتیں محتسب کا کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر اقتدار مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملے تو اس کا کردار محتسب کا کیا کہ خلاف اسلام، خلاف شرع کوئی بل پیش ہو رہا ہے، کوئی عمل پیش ہو رہا ہے، تو اس نے احتساب کرنا ہے، اس نے اپنی آواز کو چلے ادھر ہی آ جاتے ہیں۔ ایک ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے، ایک مذہبی جماعت بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس وقت، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ ایکٹ کل کو ہوتا ہے یا جو بھی اس کی ریپرکشنز ہیں، ذرا پہلے تو یہ پتہ ہے وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ کیوں مذہبی جماعتیں خاموش ہیں، اور کیوں وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ بھی کیا ہے، یہ بھی ذرا بتا دیں۔ بنیادی طور پہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے نا، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 75 سالہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کھلواڑ مذہبی جماعتوں کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو چکا، اور اس کے اندر بھی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پیش کرنے والا نوید قمر، اسپوکس پرسن شیریں مزاری، منظور کرنے والے یاس صادق، تینوں سیکولر پارٹی نے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کے یہ ایکٹ پاس کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا۔ ٹرانسجینڈر جو لفظ تھا، لفظ ٹرانسجینڈر، اس کی اگر ٹرانسلیشن مخنث کی جائے، خواجہ سرا کی جائے، جس کو ہم کہتے ہیں خسرا، تو یہ بنیادی طور پہ ایڈریس اس طرح کیا گیا، پاکستان کو ایسے سمجھایا گیا کہ یہ صرف ان 3 قسموں کو ڈیل کرے گا، مخنث کو، خواجہ سرا کو، یا ایسے لوگوں کو ڈیل کرے گا جو فزیکلی اب نارمل ہے یا فزیکلی وہ نارمل نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا۔ لیکن حقیقت میں ٹرانسجینڈر کی ٹرانسلیشن یہ نہیں تھی۔ ٹرانسجینڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بندہ چاہے پورا مرد ہو چاہے پوری عورت ہو، ایک مرد ہے، مکمل مرد ہے، فزیکلی بھی مرد ہے، اور وہ اس کے بچے بھی ہیں، وہ نادرا کے دفتر جائے اور جا کے کہ میں عورت فیل کر رہا ہوں، تو وہ اپنی جنس بدلوا سکتا ہے۔ اس ایکٹ کے اندر سب سے بڑی حامی جو دھوکہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ ایکٹ بن رہا ہے خواجہ سراؤں کی وراثت کے لیے، مخنثوں کی وراثت کے لیے۔ آپ بات سمجھیں کیا مطلب؟ کہ ایک مخنث ہے، اس کو بیٹے کا حصہ ملنا کہ بیٹی کا حصہ ملنا، یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟ شو یہ کیا گیا کہ جو مرد کی طرف مائل ہے اس کو مرد لکھ دیا جائے تو اس کو وراثت میں مرد کا حصہ مل جائے گا، جو عورت کی طرف جسمانی اس کی ساری ساخت وغیرہ اس کو عورت لکھ دیا جائے تو اس کو عورت کا حصہ مل جائے گا۔ کہانی یہ بنائی گئی، لیکن حقیقت میں ان 4 سالوں میں ہوا کیا؟ آپ نادرا کا پورا ریکارڈ اٹھائیں اور عبد الرحمان صاحب ایڈوکیٹ جو اس آپ پٹیشن لے کے وفاقی شرعی عدالت میں گئے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے، وفاقی شرعی عدالت کا کورم نہیں پورا کرنے دیا جا رہا کہ کہیں پٹیشن اس ایکٹ کو مسترد نہ کر دے۔ اتنے ظالم ہے یہ سیکولر لوگ، سیکولر پارٹیاں سب شامل ہیں، میں اور آپ اس جرم میں شامل نہیں، ہم نے ان کو ووٹ دیا۔ نادرا کی کیا رپورٹ آئی ہے کہ جو اصل مرد تھے نا، انہوں نے جا کے اپنے آپ کو عورت لکھوا لیا، جو اصل عورتیں تھیں انہوں نے اپنے آپ کو جا کے مرد لکھوا دیا۔ اب یہ مجھے بتائیں، عملے قوم لوط، یہ وہ ایکٹ ہے جو میں کہتا ہوں ابھی بیرونی کئی دنیا میں
ویسٹرن کئی مغربی ممالک میں یہ قبول نہیں ہو سکا, تو پاکستان میں تو نافذ ہو گیا. اور ایک جماعت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے اب بات لگائی کہ اس کو امینڈ کیا جائے. میں کہتا ہوں, میں سینیٹر صاحب سے ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ امینڈ کرنے کی بجائے اس کو مسترد کر کے, ہاں ہمیں کوئی اختلاف نہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی کو اختلاف ہے یا مولوی کو پتہ نہیں ہے. ٹرانسجینڈر کی اگر ٹرانسلیشن صرف ان 3 کے ساتھ کر دی جائے, ٹرانسجینڈر کا لفظ کاٹا جائے, صرف فزیکلی ابنارمل ایکٹ لکھ دیا جائے یا انٹرسیکس ایکٹ لکھ دیا جائے, اس کے آگے ٹرانسلیشن ہو جائے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ کوئی مہنس ہے ٹھیک ہے, اور وہ جا کے اپنا اندراج وراثت کے لیے مرد کرانا چاہتا ہے کرا لے. اور اگر اور دوسری اس کے اندر بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تشخیص ذاتی ہے, یعنی میڈیکل بورڈ بھی نہیں ہے. ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ کوئی اصل میں یہ اینی اور اونلی کا فرق ہے. اینی پرسن, جب آپ ایکٹ میں یہ لکھتے ہیں نا اینی پرسن کوئی بھی, تو اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ عام مرد نہیں ہے تو عام عورت نہیں ہے. انہوں نے جان بوجھ کے یہ کیا. اینی پرسن سے مراد کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت جائے نادرا کو کہ میں آج سے عورت فیل کر رہا ہوں, تو اس کا میڈیکل بورڈ بھی نہیں بیٹھے گا اور وہ عورت لکھ کے آ جائے گا. اب مجھے بتائیں, ایک عورت لکھی گئی ہے, وہ کسی مرد سے شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے لاء میں کر سکتی ہے نا. یعنی حقیقت میں 2 مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں, حقیقت میں 2 عورتیں آپس میں شادی کر سکتی ہیں. یہ عملے قوم لوط ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بستی الٹا دی تھی, پوری کی پوری بستی کو الٹا دیا. اور حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا تھا, خلیفہ راشد ہیں, جب حضرت خالد بن ولید نے کہا میں ایک ایسی قوم پہ پہنچا ہوں جو ایسی برائی کرتی ہے, آپس میں ہم جنس پرست ہیں, تو حضرت ابو بکر نے لیٹر لکھا تھا کہ اس بستی کو ان بندوں سمیت آگ لگا دو. اور صحابہ کا آپس میں آگ کے عذاب کے بارے میں اختلاف تھا کہ آگ کا عذاب مخلوق کو نہیں دینا چاہیے, اللہ کی شان ہے. لیکن اس عمل کے اوپر حضرت علی نے کہا میں حضرت ابو بکر کی سنت کو زندہ کرتا ہوں, ہم جنس پرست کو آگ لگا دی جائے. تو ہمارے معاشرے کے اندر آپ یہ بات بتائیں, میں تو یہ کہتا ہوں, میں پہلے کہتا ہوں مسجد کا کوئی مولوی ہو اس عمل میں ملوث ہو, یا ڈیفنس کا کوئی انکل یا آنٹی اس عمل میں ملوث ہو, اس کی شرعی سزا ہے مینار پاکستان میں سولی پہ لٹکا دیا جائے. آپ اس ملک کے اندر یہ ایکٹ پاس کرنا چاہتے ہیں, آپ نے جو ابتدا کی ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا, جب ہم اس طرح کے ایکٹ اسلامی ہم نے یہ ریاست کیوں حاصل کیا؟ آپ نے کہا نمازیں ہم وہاں پہ بھی پڑھتے تھے, زکوٰۃ ہم وہاں پہ بھی دیتے تھے, عمرہ حج تو کرتے تھے, اللہ کی ریاست لی کیوں؟ فائدہ کیا ہوا؟ تاکہ اسلامی قوانین کے تحت ہم زندگی گزار سکیں. تو یہ قوانین کے تحت ہم نے زندگی گزارنی تھی تو ان سے علیحدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سر یہ آپ لوگوں پہ تنقید کی جاتی ہے کہ اس وقت جو ہمارے علماء ہیں وہ سود کے خلاف تو بات کرتے ہیں, کیپٹلزم سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں, سوشلسٹ کے خلاف رہے, کمیونزم کے خلاف رہے, یعنی آپ مختلف جو متبادل نہیں دیتے. اس کا متبادل کیا؟ سود کا متبادل اس کا متبادل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہم متبادل دینا, کوئی ایکچولی بندہ ایسا آئے جو متبادل چاہتا ہے اسی کو دیا جائے گا. سود کا متبادل ہے؟ میں کہتا ہوں کہ سود کی اسلامی معیشت میں گنجائش ہی نہیں ہے. جس معیشت میں اب میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ بڑی اہم ہے, جو ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو چوب جائے. جس معیشت میں ٹیکس کی اجازت نہ ہو اس میں سود کی ہو سکتی ہے؟ اسلامی معیشت میں ٹیکس کی اجازت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو صاحب مقص آدمی ہے, صحیح حدیث ہے, اس کو کل قیامت کے دن اللہ معاف نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے اسلامی معیشت کچھ اور بنیادوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. اب وہ بھی سن لیں ایک ابتدائی خدوات, اسلامی معیشت بنیادی طور پہ سبسڈائز نہیں ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اسلامی معیشت کا بنیادی نظام ہے سبسڈی کر دو, زکوٰۃ سسٹم ہے. سبسڈی اور زکوٰۃ سسٹم صرف مستحق افراد کے لیے, آپ کے اور میرے لیے سبسڈائز سسٹم نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ہمیں حکومت کاسٹ ٹو کاسٹ پانی دے, ہمیں حکومت کاسٹ ٹو کاسٹ بجلی دے, ہمیں حکومت کاسٹ ٹو کاسٹ سوئی گیس دے. پھر اسلامی ریاست کا ایک فلسفہ یہ ہے, یہ سمجھ لیں کہ جب آپ اپنے عوام سے پیسہ نہیں نہ کماتے, اسلامی ریاست عوام سے پیسہ نہیں کماتی, عوام جو پیداوار کرتی ہے اس سے پیسہ کماتی ہے. زکوٰۃ عشر نہیں, اس ہاں زکوٰۃ عشر ایک پیداوار ہے, لیکن عوام, مثال دے رہا ہوں صنعتی طور کے اوپر, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر پاکستان میں جتنے کی بجلی کاسٹ کرتی ہے ہمیں مل جائے, پیٹرول کاسٹ کرتا ہے مل جائے, گیس کاسٹ کرتی ہے مل جائے, پانی, تو کیا پاکستان کی پروڈکشن نہیں بڑھے گی؟ پاکستانی کیا چیزیں پیدا نہیں کر سکتے؟ کوئی چائنا کوئی آسمان سے اترا ہوا ہے. چائنا نے یہ ماڈل اسلامی معیشت کا صرف ایک ماڈل چنا ہے کہ عوام سے کمانا نہیں, تو عوام نے کما کے دے دیا. ایٹ لاسٹ وہ جو جتنا ان کا مال باہر جا رہا ہے وہ حکومت ہی کے کھاتے میں فنڈز کے ذریعے واپس آتا ہے. تو یہ سبسڈائز دور ہے, یہ عوام کو پڑھتے کے اوپر, اس کو کہتے ہیں پڑھتے کے اوپر دینا. اگر اسلامی معیشت میں کمائی عوام سے نہیں ہے, میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں, اور نہ عوام سے, عوام کی پروڈکشن سے ہے, عوام کی پروڈکشن سے, عوام کی پروڈکشن ہے. عوام ہر بندہ
ریاست کا کارکن ہوتا ہے اسلامی معیشت میں. اشتراکیت کی تھوڑی سی باتیں اس سے میچ کرتی تھی, تو اسی وجہ سے علماء آپ کو پتہ ہے اشتراکیت کی طرف مائل ہوئے. اسلام میں ہر ریاست کا فرد بنیادی طور پہ ریاست کا کارکن ہوتا ہے, معاشی طور پہ بھی. اس نے جو پیدا کرنا ہے ریاست نے اس کو فیسیلٹی دی ہے, تو وہ پیداوار کس نے بیچنی ہے؟ بالآخر وہ ریاست کے ہاتھ سے ہی بکنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس وقت جو حالات ہیں مہنگائی کے, پولیٹیکل پولرائزیشن بہت ہے, کوئی کسی کو غدار کرے, کوئی کسی کو چور کرے, ہم اس کی فیور میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سماجی طور پہ ہم ٹک ٹاکر بن گئے ہیں. بالکل درست. ٹھیک ہے, ہماری جو اخلاقیت ہے اس کا بھی جنازہ نکل چکا ہوا ہے. اب وہ خاندان جن کی آج بھی اپنی جڑیں اسلام سے جڑی ہیں, میں ان کے متعلق ایک فتویٰ لینا چاہ رہا ہوں. وہ اس وقت اس حد تک بے بس ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی بیسک نیڈز پوری نہیں کر پاتے. ایسی فیملیز مجبوراً جب اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجتے ہیں کہ آپ جابس کریں, اپنی زوجاؤں کو بھیجتے ہیں آپ جابس کریں, اور ان کو جب وہاں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ فیملیاں کہاں جائیں؟ بلال بھائی, یہ بڑے افسوس کی بات ہے, اور یہ اسلامی نظام معیشت کے اندر یہ آپ نے جو بات کی ہے, پورے کا پورا اگر نظام ہو تو اس طرح کی نوبت نہ ہے. لیکن اب آپ نے چونکہ فتوے کے طور پہ بات کی ہے, تو اسلامی ریاست کے اندر عورت کو وہ کام کرنے کی اجازت ہے کہ جس سے عورت کا پردہ محفوظ ہو. مثلا ایک عورت ڈاکٹر بنے گی, وہ بلکہ فرض ہے, بعد فقہا نے لکھا, کیونکہ وہ اگر ڈاکٹر نہیں بنے گی تو مسلمان بیٹی کا پردہ محفوظ نہیں رہے گا. ایگزیکٹلی. اگر وہ ٹیچر نہیں بنے گی, مسلمان بچیوں کا پردہ محفوظ نہیں رہے گا. تو یہ جو شعبے ہیں, یہ تو یعنی یہ تو ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جس کو ہر مسلمان عالم بھی مانتا, غیر عالم بھی مانتا ہے کہ عورت ان پیشوں میں جائے گی, بلکہ ضرور سکل حاصل کرے گی تاکہ دیگر عورتیں ان کے پردے محفوظ رہیں. لیکن کچھ پیشے ایسے ہیں جن میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے, ایسے بھی ہیں. لیکن ہم اگر یہ سمجھیں کہ وہ مجبوری کے تحت یا بے روزگاری کے تحت وہ ان پیشوں میں چلے جاتے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوف سے اگر وہ یہ پیشے چھوڑیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سبسٹیٹیوٹ ضرور دے گا. اور لاسٹ کویشچن, اس وقت آپ عالم دین ہیں, آپ ہر رنگ کے بندے سے ملتے ہیں, ڈفرینٹ کلاسز آف سوسائٹی آپ کے پاس آتی ہیں, 50,000 60,000 70,000, میں ایون کہ کہتا ہوں 1 لاکھ میں کیا ایک رسپیکٹیبل, لفظ ہے رسپیکٹیبل لیونگ سٹینڈرڈ, ایک مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, اس طرح کے جو سفید پوش لوگ ہیں جنہوں نے بچے بھی پڑھانے ہیں, علاج بھی کروانا ہے, جن کے زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں, پیٹرول بھی ڈلوانا ہے, بجلی کے بل بھی دینے ہیں, کیا 1 لاکھ میں گزارا ہو؟ بالکل نہیں ہو سکتا. ایک عزت اور احترام کے ساتھ 1 لاکھ روپے میں جو بھی بندہ آج گزارا کرے گا, مہنگائی کی جو شرح, میں تو یہ کہتا ہوں, آپ نے تو 1 لاکھ بات کی ہے, بیچارے 25,000 30,000 ہزار والے تو رو رہے ہیں, تو 1 لاکھ والوں کا بھی یہی حال. اور اگر وہ مجبوری میں کوئی ناجائز کام کرے, اس کا ذمہ دار حکمران ہوں گے. ظاہر ہے وہ تو ریاست ذمہ دار ہوتی ہے, فیسیلیٹیٹ اور اکاموڈیٹ ریاست نہیں عوام کو کرنا ہوتا. یہ بات تو آپ نے فیکٹ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ حضرت عمر کا قول معروف ہے کہ اگر فرات کنارے ایک کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر جائے گا تو عمر ذمہ دار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کتا مرنے کا ذمہ دار ہے, بنیادی طور پہ یہ ایک استعارہ تھا کہ اگر ریاست کا کوئی فرد بھوک سے مر گیا تو عمر ذمہ دار ہے, چاہے فرات کا ہو چاہے نیل کا, تو یہ ریاست ذمہ دار ہے. ویورز, ریاست ذمہ دار ہے. علامہ حشام علیہ ظہیر صاحب کی آپ نے ڈسکشن سنی ہے. ڈسکشن کا جسٹ یہی ہے کہ ریاست کو بھی ذمہ داری لینی ہے اور عوام میں بھی شعور آنا چاہیے. یہ عالم کو, مفتی کو, ممبر رسول پہ بیٹھے مولوی کو تو مسٹر پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن جن لوگوں کو یہ اقتدار میں لاتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی, ان کا پرسنل کنڈکٹ کتنا تگڑا ہے, یہ بات بڑی ویلڈ ہے. اور سب سے بڑھ کر جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں وہ اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں اور مغرب کے لیے کیا کر رہے ہیں, یہ بھی ہمیں سوچنا ہے. کیونکہ ملک ہم نے کلمے کے نام پہ لیا اور کام کچھ اور ہو گیا, اور بہت ہی زبردست الٹا کام ہوا. یعنی اگر اسلام تھیسز ہے تو جو وہ ہو رہا ہے اس وقت ملک میں وہ اینٹی تھیسز ہے. یہ اتنا دونوں فرق ہے, یعنی اس کی مخالفت میں کام کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہ کوئی تھوڑی بہت 19-20 کا فرق ہے, ایسا بھی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اب ہم مزید آگے جائیں گے, ایکسپرٹس کی اوپینین لیں گے کہ اس وقت ہمارے معاشی, سیاسی, اخلاقی اور سماجی زوال کا کون ذمہ دار ہے, ہم خود یا ہمارے حکمران. ویورس, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, آج کے پروگرام کا تھیم دیکھا. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, مختلف گیسٹ کے پاس گئے ہیں. اب ہم اپنے لاسٹ گیسٹ کے پاس آئے ہیں. نادیہ جعفری صاحبہ ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, موٹیویشنل سپیکر ہیں. مقصد ڈپریشن نہیں دینا, مقصد
मुल्क में जो इस वक्त सोशो इकनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन है, इवन कि जो सोशल हमारा फैब्रिक है वो भी बुरी तरह फ्रैक्चर्ड हुआ है। चाहे पॉलिटिक्स की नज़र हुआ नहीं हुआ, कौन सही है कौन गलत है, ये बहस नहीं है। मसला ये है कि क्यों हम डिटेरिएशन की तरफ जा रहे हैं, क्यों हम तनाज़ली की तरफ जा रहे हैं। तो इनसे हम ये बेहतर अंदाज में हमें गाइड भी करेंगी। नादिया साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नादिया साहिबा, मैं मानता हूँ इस डिप्रेशन के दौर में किसी को होप देना बहुत बड़ी बात है, ये सदका जारी है, आप किसी की ज़िंदगी बदल देती हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, K2 के पहाड़ पे, एक तमसीलन मैं बात कर रहा हूँ, K2 के पहाड़ पे अगर आग लगी हो, माउंट एवरेस्ट पे अगर आग लगी हो, आप जैसे सेल्फलेस लोग जो बेलोस लोगों की ज़िंदगियों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, अगर वो फूकों से या नीचे से फायर ब्रिगेड से आग बुझाना चाह रहे हो, क्या बुझती है? कितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कितनी हम लोग तबलीग कर रहे हैं, मस्जिद के में मिंबरों पे बैठे हैं, उलमा इकराम है, टीवी पे बैठे हैं, एंकर्स हैं, सब कुछ हो रहा है कि किसी तरह सोसाइटी उठे, लेकिन सोसाइटी क्या वजह? अच्छा, एक तो सबसे बड़ी जो एक रीज़न है इस वक्त, आपने कहा जैसे ख़ुद भी कितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो हर एक को अगर शौक़ हो कि वो सबक दे, वो लेक्चर दे, वो ही सब कुछ है, तो ऐसा भी जो है ना एक लर्नर होना अपने अंदर बड़ा ज़रूरी है। जितने लोग भी वो खुतबात दे रहे हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहे हैं, वो राह रास्त पे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका फॉलो अप नहीं है, उसके लिए स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसको कौन चेक करेगा? द पर्सन हु इज़ लाइक, मैं एक एजुकेशन सेक्टर से हूँ, तो मैं ये कहती हूँ अगर एक ट्रेनर ट्रेनिंग करा के आता है किसी इदारे में, कॉर्पोरेट में कराए, स्कूल में कराए, यूनिवर्सिटी में कराए, अगर वो फॉलो अप नहीं लेता तो इट इज़ यूजलेस। नाउ गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, उसका इम्पैक्ट लेवल और वो इम्पैक्ट लेवल जो हम चाहते हैं इस वक्त सोसाइटी में, हमें वेल ग्रूम्ड नेशन चाहिए। हमारी अखलाकी गिरावट जो है उसको संभालने के लिए माओं का रोल बहुत बड़ा है। इस वक्त माओं का रोल मैं समझती हूँ वो बच्चों की ग्रूमिंग इस अंदाज। मैडम, यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, ब्रॉट अप, के माएँ अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि माँ के पास वो मसाइल नहीं है, माँ के पास वो वसाइल नहीं है, और जो माँ के साथ उसका एक दूसरा लाइफ पार्टनर है जिसे वालिद कहते हैं, वो घर के बाहर स्ट्रगल कर रहा है। वो ये कहता है, मैं रिस्क हलाल की बात कर रहा हूँ, वो ये कहता है कि मैं जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लूँ, मेरी एनर्जी यूटिलिटी बिल्स, मेरी एनर्जी उन ख़र्चों पे लग जाती है जिससे मेरे बच्चों की ग्रोथ नहीं होती। यानी मैं सिर्फ अपना एक निज़ाम चला रहा हूँ, बच्चों की नशो नुमा, इनकी ट्रेनिंग, इनकी ग्रूमिंग, इनको रिसर्च सिखाना, इनको दुनिया दिखाना, दुनिया को एक्सप्लोर करना, मेरे पास वो मीन्स नहीं है। इधर अब क्या करें माँ? अच्छा, इमाम गज़ाली जब जाते थे ना जी, तो वो आप देखें कि जब वो उनको शौक़ था बहुत, तो उनका एक पैशन था और वो बहुत सा सफ़र तय करते थे, और उनके पास घुड़सवारी भी उस वक्त नहीं थी। फिर वो एक उस्ताद आता था, आप समझ लें तकरीबन 8-9 किलोमीटर, और फिर उससे ऊपर वो जाते थे और फिर जाके उस टीचर से, बड़ा पैशन था उनका, वो सीखते थे। मसला यहाँ पे ये है कि क्या हमारी ज़रूरियात और ख्वाहिशात में तवाज़न है? और दूसरे नंबर पे जो आपने बात की है बिलों की, या हम जो आज के अखराजात की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल की फ़ीसेस हैं, प्राइवेट स्कूल कहाँ से आए हैं? ठीक है, पब्लिक स्कूल स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हुए हैं? अब देर आर मैनी फैक्टर्स। उस्ताद और शागिर्द का तो रिश्ता कुछ और था, अब तो आप क्लाइंट और वो उसकी बात करते हैं ना, एवरी स्टूडेंट इज़ योर क्लाइंट। तो इस वक्त जो हमने एक आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ आए हैं, इस वक्त हम ये समझते हैं कि हम जो खुराक पे हर घर में केबल मौजूद है, वहाँ आटा मौजूद है या नहीं पकाने के लिए, वहाँ पे आपके डेफिनेटली दे, एंड व्हाट दे आर वॉचिंग यू डोंट नो, व्हाट चिल्ड्रन आर वॉचिंग पेरेंट्स डोंट नो। हर घर में मोबाइल आ गए हैं, एंड्रॉयड मेजॉरिटी के पास है, मेजॉरिटी के पास, ठीक है। आपके छोटे छोटे जो आपके इवन घरों में काम करने वाली मौसियाँ हैं, उन्होंने भी लेने शुरू कर दिए, ठीक है। अब वो सब टच फ़ोन बच्चों को दे रहे हैं। मैं एडमिशन्स कर रही होती हूँ, मैं बहुत से इंटरव्यूज़ करती हूँ, जब बच्चों के 3-3 साल का बच्चा एडिक्टेड है, फोकस नहीं है, व्हाट्स द रीज़न? रीज़न इज़ दैट, देखिए बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको हमने भी कंट्रोल करना है। आई एग्री, गवर्नमेंट की बहुत जिम्मेदारियाँ हैं।
اس وقت آئی ایگری سسٹم کے اندر فلا ہے، لیکن ہر انسان کی اپنی اپنی تئیں ایک ذمہ داری ہے. اس لیے میں نے ماؤں کے رول کی بھی بات کی. یوٹیلیٹی بلوں کی بات کریں تو وہ ابھی کل بات ہو رہی تھی کہ جی اچھا آپ کا 1 میٹر ہے کہ 2 میٹر ہے، سب پوچھ رہے ہیں. میم آپ کا میسیج آ اب گیا. یہاں پہ میرا سوال ہے انڈر دس سوشو اکنامک پولیٹیکل اسٹرکچر کین وی پروگریس ایز اے نیشن؟ یس اور نو؟ دیکھیں قومیں چیلنج سے ابھری ہیں، انقلاب خون برپا ہوئے تب آئے ہیں. یہ تو چیلنجز جو زندگی کے ہوتے ہیں، آزمائشیں، سونا جو ہے وہ آگ میں کندن بنتا ہے. یہ جو چیلنجز ہیں آئی نو بہت ہی مشکل دور ہے. ہمارے بڑے ابھی بھی کہہ رہے ہیں، میرے فادر ان لا واز سیئنگ کہ ہمارے دور سادے تھے. مشکل دور ہے. صرف غربت کو، اخلاق کو نہیں کھانا، اخلاقی گراوٹ سے نکلنا ہے. تشکر کی کمی ہے، صبر کی بھی ابھی بھی کمی ہے. لیکن جو جہاں جہاں کرپشن ہے اس کرپشن کو روکنے کے لیے سسٹم بہتر ہونا ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے. تو ہم جو چیلنجز کی بات کر رہے ہیں، ہر چیلنج کے اندر اپرچونٹی ہے. میم وہ جو واز کرتے ہیں، وہ جو موٹیویٹ کرتے ہیں، ممبر پہ بیٹھا میرے لیے قابل جو احترام علماء اکرام ہے، بالکل ہے. ماشاءاللہ 24/7 ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں. آپ بھی کر رہی ہیں. اقبال بھی چلے گئے، سب چلے گئے. اثر کیوں نہیں ہوا؟ ملا نے اقبال کو سمجھا کہاں ہے آپ نے؟ سوری، کسی نے نہیں سمجھا. ہم شعروں میں اقبال کو سمجھتے ہیں. شعر چھوڑ دیں، اقبال کی تھاٹ سمجھیں. ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور. اس کے بیچ میں آپ کی اگر یہ شعر میں نے سنا دیا اگلے مجھے اٹھا کے لے جائیں گے، فتویٰ لگ جائے گا. سارا جواب ہے اس میں. دیکھیں اب آپ صرف ان کا رول نہ کہیں، جو رول پریکٹیکل رولز ہیں نا، آپ اس کو جب آگے لے کر آئیں گے تو وہ بات بنتی ہے. تو دیر از اے ڈفرینس. اس کے اندر بہت سے آپ کو حکمت نظر آ جائے گی. سو وہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ صرف لیکچر اور صرف موٹیویشنل اسپیکنگ سے ہو، وہ چیز ڈیفینیٹلی اس زمانے کی اس وقت اتنی ضرورت نہیں جتنی ہمیں پریکٹیکل اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے، جتنی ہمیں اس وقت گرومنگ کی اور ایتھیکل لیڈرشپ کی ضرورت. ایتھیکل لیڈرز لے کے آئیں. ایتھیکل لیڈر آپ کے کہاں ہیں؟ موچی بھی آپ کا ایتھیکل لیڈر ہے. میں اگلے دن موچی کے پاس گئی، اس نے مجھے کہا ہے بستے پارے ہو گئے نے، علم مک گیا. کتنی گہری بات ہے، مجھے بتائیں. وہ آپ کا ایتھیکل لیڈر ہے. آپ کا ایتھیکل لیڈر وہ نہیں ہے جو کھڑے ہو کے آپ کو کوئی لالچ دے کے تو آپ کا ووٹ خرید رہا ہے. سو ہو ول فائنڈ دیٹ ڈفرینس؟ شعور کہاں ہے؟ اجتماعی شعور کہاں ہے؟ انڈیویجول شعور کہاں ہے؟ وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ ایجوکیشن کا بھی کام ہے، وہ ماؤں کا، باپ کا، گھروں کا رول بھی ہے. انفلیشن حقیقت ہے، مہنگائی ایک طرف حقیقت ہے، اور اس کا میں نے آپ کو بتا دیا رول آگے آپ کے سپر پاورز تک جاتا ہے. ٹھیک ہے ویورس، آپ نے میم کی ساری ڈسکشن سنی. انہوں نے کافی زیادہ ہماری رہنمائی کی. ان کے اینڈ پہ جو بات ہمیں محسوس ہوتی کہ ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے، اسٹریٹجک پلاننگ ہم نہیں بناتے. ہم صرف اور صرف جو چیزیں ظاہری طور پہ نظر آتی ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ایک ریسرچ، ایک تحقیق، ایک پلاننگ، ان ڈیپتھ انالیسس، چیزوں کا پہلے سے بغور جائزہ لینا اس قوم کے پاس ایسا مزاج ہی نہیں ہے. اب اس کے کیا فیکٹرز ہیں؟ اکنامک فیکٹرز ہیں، ہمارے گھروں کے معاملات ہیں، ہماری ایسی گرومنگ نہیں ہوئی، اللہ نوز دی بیسٹ. لیکن جو میم سے ہمیں سارا جو ایک جسٹ ان سے ہم نے لیا اس تمام ڈسکشن کا، وہ یہی ہے کہ وی نیڈ ٹو میک پلاننگ. وی شوڈ بی ریسرچ اورینٹیڈ. اور قرآن پاک میں اللہ بار بار کہتے ہیں غور و فکر کرو، غور و فکر کرو. وہ یہی ہے، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، پھر تصدیق کرو. جب تک ہم ایک پلاننگ نہیں بنائیں گے، کمپریہنسو پلاننگ نہیں ہوگی، اپنے فلاز، اپنی پوٹینشیل، اپنی ایکٹیویٹیز، یعنی پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ کہ میرا یہ عمل مجھے پروفٹ دیتا ہے، میرا یہ عمل مجھے لاس دے گا، جب تک ہم اس ڈومین میں ورک نہیں کریں گے کہ کیا میرے لیے فائدہ مند ہے، کیا میرے لیے نقصان دہ ہے، تب تک ہم آگے نہیں جا سکتے. یہ اس تمام ڈسکشن کا حل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق کو میری کھوج کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے کیا